पेशरो मुकर्रिर की तकरीर के हवाले से अब्दुल जलील अंसारी साहब ने कहीं भी अपनी ईमानदारी से कभी सौदा नहीं किया कि कभी हालात की शिद्दत से समझौता नहीं करता। जलील भाई ख़ास आपके लिए, कभी हालात की शिद्दत से समझौता नहीं करता, कलम फिरौन की दहलीज पे सजदा नहीं करता। शेर पसंद आया हो तो इसकी पजीराई होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी तालियां अब्दुल जलील अंसारी के लिए आज हैं। एडिटर शाहिद लतीफ़ साहब तशरीफ़ लाएँ। बज़्म याराने अदब की जानिब से हम आपका इस्तकबाल करते हैं और सदर मोहतरम बज़्म याराने अदब के सदर डॉक्टर शकील अख्तर से दरख्वास्त करता हूं कि आपकी खिदमत में तोहफ़ा गुल पेश करें। सैयद मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा कासमी साहब, ऑर्गेनाइज़र सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा हिंद महाराष्ट्र, बहुत ही मुतहर्रिक शख्सियत और इस शहर के चप्पे चप्पे और गोशे गोशे से वाकफियत रखने वाली वो अहम शख्सियत जिन्होंने इस शहर को बहुत करीब से देखा और इस शहर की अदबी, समाजी, सकाफ़ती और अंजुमनों की आबियारी करते रहे हैं। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ आपसे इल्तिमास करता हूँ कि इज़हार ख्याल के लिए तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, डाइस पर बैठे हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और अब्दुल जलील अंसारी साहब के घर से तशरीफ़ लाई हुई हमारी भाभी, उनकी बच्चियाँ। अब्दुल जलील अंसारी साहब से मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 30 साल पुराना है। जब मैं भिवंडी शहर में आया, चंद लोग मुझे जानते थे और चंद लोगों को मैं जानता था। उस वक्त अब्दुल जलील अंसारी साहब कल्याण रोड नई बस्ती में रहते थे। कच्चा मकान, बेसरो सामानी, टपकता हुआ मकान, ना कूलर ना एसी, शायद पंखा रहा होगा। और मैं मदरसा सिराजुल उलूम में बहैसियत मुदर्रिस के ज़िम्मेदारी निभा रहा था। एक आध मजलिसों में अब्दुल जलील भाई के साथ बैठना हुआ। मुझे याद पड़ता है ये समदिया बिल्डिंग है, उसके पास जो हनीफ रमज़ान साहब, क्या नाम उस जगह का जहाँ पर वो आपका जी बंगालपुरे में, जी हाँ, वो एक पहले ग्राउंड हुआ करता था। वहाँ पर एक जलसा था सीरत का, जिसमें मैं भी बतौर जज के मदऊ था और दारुल दीवान शाह के शेखुल हदीस कासिम मियाँ उस वक्त हुआ करते थे। जलसे से फारिग होकर हम लोग खाना खाने बैठे तो उस जलसे में जो बच्चों को उन्वानात दिए गए थे, उसमें तालीमी बेदारी, बेपर्दगी पर नकीर वगैरह वगैरह कंपटीशन था बच्चों का। हम लोग खाना खा रहे थे तो गुफ्तगू में एक शेर आया कि वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है बेपर्दगी पर। वो क्या है? यकीन जानिए, जब मैं भिवंडी आया हूँ सन 90 में तो मेरी उम्र 22 साल थी। जिन लोगों ने मुझे उस वक्त देखा है, इस वक्त मेरी उम्र 53 साल है और मैं 33 साल से इस शहर में रह रहा हूँ। अंदाज़ लगा लें आप। सन 70 की मेरी पैदाइश है, 1970 की, इस वक्त 22 चल रहा है। बिल्कुल नाउम्री थी, दाढ़ी निकल रही थी मेरी। शहर के बाद लोग मजाक में कहा करते थे कि हमारे शहर में एक मौलवी आया है जो बगैर दाढ़ी मूंछ का है। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कासिम मियाँ के सामने कुछ बोलूं, लेकिन बहरहाल जुरत करके मैंने वो शेर सुनाया अकबर इलाहाबादी का। वो आप भी सुन लीजिए। बेपर्दा कल जो आई नज़र चंद बीवियाँ, अकबर ज़मीं पे गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। यहाँ से इन लोगों से मेरी बेतकल्लुफ़ी शुरू हुई और अब्दुल जलील अंसारी साहब फिर चल कर मदरसे आए और मैं चल के उनके घर गया। फिर इनका वो अखबार सुबह शाम, उसमें इन्होंने एक कालम, मज़ीद एक कालम शुरू किया ईमानियात का, जो मेरे नाम के साथ मुख्तस था और मैं पाबंदी के साथ उसमें लिखता था। आपको बतला दूं, उस वक्त ये मोबाइल की ईजाद यानी व्हाट्सअप वगैरह से
پیغام بھیج دینا اس وقت اس چیز کا رواج نہیں تھا. ایسا بھی ہوا ہے کہ وقت پورا ہوا اور میں یو پی میں تھا تو میں نے یو پی سے لکھ کر کسی ٹرین سے وہ مضمون بھیجا ہے, اور حنیف رمضان صاحب نے, جلیل بھائی نے, کسی دوست نے, یہ ہمارے سلیم یوسف, یہ سب اس وقت بچے ہوا کرتے تھے. کلیان میں آ کر ٹرین سے میرا مضمون لیا گیا ہے اور اردو صبح و شام کے اس پرچے میں اس مضمون کو شامل کیا گیا. صبح و شام کے تعلق سے بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا. بھیونڈی کے اندر اور بھی اخبارات نکلے, جینا ٹائمز نکلتا تھا, ابوبکر بھائی کا اخبار نکلتا تھا, اختر کاظمی صاحب کا اخبار نکلتا تھا. میں نے سارے اخبارات میں لکھا. بمبئی کے اخبارات میں میرے مضامین شائع ہوتے رہے. میری کچھ ایسی زائد مصروفیتیں ہو گئیں کہ اب میں لکھ نہیں پا رہا ہوں عام طور پر, ورنہ الحمدللہ جو مہاراشٹر کے معیاری اخبارات ہیں سب سے میرے اچھے مراسم ہیں. لیکن صبح و شام اخبار میں لکھتے وقت جو مجھے خوشی ہوتی تھی, ایک کیفیت محسوس کرتا تھا میں اپنائیت کی, وہ میں اس کا بیان نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کے مدیر عبدالجلیل انصاری صاحب کی ایماندارانہ صحافت, خاص طور پر وہ دور آپ کو یاد ہوگا جب سوریا راؤ صاحب یہاں کے صدر بلدیہ بنے, اور اس کے بعد اردو اخبار صبح و شام نے ایک سچی رپورٹنگ کی. لیکن اخبارات کے اوپر پریشر ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا اخبار 6-8 پیج کا, جس کا مدیر کچے مکان میں رہتا ہے, جس کے پاس کار تو کار بائک نہیں ہے, جو سائیکل میں چل رہا ہے, پیدل چل رہا ہے, اس کی یہ حیثیت کہ وہ کارپوریشن کے ذمہ داروں کو للکارے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, لقمہ ڈال دیا گیا, خاموش ہو گئے. بلکہ اگر گستاخی معاف کرے تو میں کہوں چھوٹے اخبارات نکلتے ہی اسی لیے کہ ان کا کام چلتا رہے. ان کے سامنے بھی وہ پیشکش کی گئی, لیکن ایماندارانہ صحافت, اس جرأت اور بے باکی کو میں سلام کرتا ہوں. جلیل بھائی نہیں جھکے, اور بالآخر وہ جس غلط روش کے خلاف اخبار نے ایک پنگا لیا تھا, ایک محاذ کھولا تھا, اخبار کامیاب ہوا اور وہ غلط محاذ ناکام ہوا. اور اس کے بعد کیا کیا ہوا آپ کو معلوم ہے, صدارت بھی گئی اور گھر سے چل کر جیل بھی گئے. وہ جن لوگوں نے اس وقت صبح و شام کی کاپیاں پڑھی ہوں گی وہ خوب جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک اہم بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, زندگی میں ایک آدمی پرہیزگار شمار ہوتا ہے. ہم اور آپ سب اس میں, ہم نے چوری نہیں کی, ہم نے زنا نہیں کیا, ڈاکہ نہیں ڈالا, وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے. اصل امتحان کب ہوتا ہے, جب سارے اسباب فراہم ہوں اور انسان اس وقت بچے. اس فرق کو محسوس کیجئے گا. زنا سے بچنا ایک قابل تعریف, ایک عمدہ کارنامہ ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں انسان بچے ہوں گے, لیکن تاریخ نے ایک کارنامہ محفوظ رکھا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا, جو اپنے زمانے میں اس وقت کی دنیا میں سب سے خوبصورت تھے. میں اس بات کی وضاحت کر دوں, اللہ کی اس عظیم کائنات میں اللہ کے بعد سب سے حسین و جمیل ہستی کس کی ہے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بالاتفاق. آپ کے بعد سب سے خوبصورت کون؟ حضرت یوسف, جن کے حسن کے چرچے تھے. جس بادشاہ کے محل میں آپ رہ رہے تھے, ابھرتی جوانی, رانی کی نگاہ پڑی ان کے اوپر اور اس نے ان کے ساتھ اپنا غلط جذبہ, اپنی غلط روش, اپنا غلط مقصد پورا کرنے کے لیے ان کو محل کے اندر بلایا. محل کے پہلے دروازے پر نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے. کس کی مجال ہے رانی کے محل میں کوئی داخل ہو, رانی لے کر ان کو کمرے کے اندر مورخین لکھتے ہیں کہ 7 کمروں کے بعد وہ کمرہ تھا جہاں جا کر تنہائی میں اس نے کہا تھا کہ یوسف میں تم سے پیار کرتی ہوں. قرآن نے کہا ہے حیت لک وراوت التی فی بیتھا وغلقت الابواب وقالت حیت لک. حضرت یوسف نے انکار کیا. رانی نے کہا یوسف کیوں انکار کرو, کون ہاتھ پکڑنے والا ہے؟ میں رانی ہوں, مجھے خوش رکھو, تم بھی خوش رہو گے, جو عہدہ مانگو دوں گی, دولت دوں گی. وہ کہتے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. رانی بار بار کہہ رہی یوسف کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے, تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی, اور یاد رکھنا اگر مجھ کو ناراض کیا تو انجام بہت برا ہوگا. ایک طرف دھمکی بھی ہے اور وہ انکار کر رہے.
بالآخر یوسف علیہ السلام نے ہاتھ چھڑا کر واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا. یوسف آگے آگے, زلیخا پیچھے پیچھے, اور اس نے پکڑنے کے لیے دامن میں ہاتھ مارا اور دامن پھٹا. جب آخری گیٹ پر پہنچے تو شوہر سامنے سے آ رہا تھا. زلیخا نے جھٹ الزام لگا دیا. اس پردیسی مسافر پر قرآن نے کہا ہے قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. بادشاہ سلامت, یہ پردیسی نوجوان آپ کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے, اس کا انجام کیا ہونا چاہیے آپ طے کیجئے. حضرت یوسف نے کہا بادشاہ سلامت واقعہ یہ نہیں ہے کہ دعوت دے رہی تھی اور میں بچ رہا تھا. بہت غور سے اس بات کو سنیے گا, یہاں قانون داں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گواہ کہاں ہیں؟ تنہائی کا واقعہ ہے, نہ کوئی گواہ اس کیس میں یوسف کے فیور کا ہے, نہ کوئی گواہ زلیخا کے فیور کا ہے, لیکن زلیخا رانی ہے اور یوسف پردیسی مسافر ہے. خداوند قدوس نے کہا, زلیخا کا بھانجا وہاں کھڑا ہوا تھا, چھوٹا بچہ, اس نے کہا خالو جان گواہ تو کوئی بھی نہیں ہے, دونوں کے بیانات میں اختلاف ہے, زلیخا کچھ کہہ رہی, یوسف کچھ کہہ رہے ہیں, میں بتلاؤں, آپ دیکھو دامن اگلا پھٹا ہے کہ پچھلا پھٹا ہے. اگر دامن اگلا پھٹا ہے تو زلیخا صحیح کہہ رہی, یوسف غلط کہہ رہے ہیں, اور اگر دامن پچھلا پھٹا ہے تو یوسف صحیح کہہ رہے ہیں, زلیخا غلط کہہ رہی ہے. قرآن کہتا ہے ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت. اگر اگلا حصہ پھٹا ہے اس کا مطلب یوسف نے حملہ کیا ہے, ڈیفنس زلیخا کر رہی ہے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ. اور اگر دامن پچھلا پھٹا ہے تو زلیخا غلط کہہ رہی ہے, یوسف صحیح کہہ رہے ہیں. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ. جب بادشاہ نے دامن دیکھا, دامن تو پچھلا پھٹا تھا, بادشاہ سمجھ گیا کہ قصوروار زلیخا ہے اور بادشاہ نے زلیخا کو ڈانٹا. اس واقعے کو قرآن کیوں نقل کر رہا ہے؟ حضرت یوسف کے اس واقعے کو قرآن نے تقوی کی معراج قرار دیا. سورہ یوسف کی ریڑھ کی ہڈی ہے تقوی اور جہد مسلسل. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تقوی ہو اور جہد مسلسل ہو. اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ تھا, جلیل بھائی کے سامنے غلط طریقے سے پیسے کمانے کے 72 راستے سامنے آئے ہیں, میں اس کا گواہ ہوں. لمبی لمبی رقمیں پیش کی گئی ہیں, ہم نے آپ نے ہاتھ نہیں مارا, رقمیں آئی سامنے, ہم نے گندگی میں منہ نہیں مارا. موقع ملا اس شخص کو, اس ایماندار شخص کو 72 موقع ملے ہیں, لیکن اپنی اس روش سے ہٹنا گوارا نہیں کیا. سوکھی کھائی ہے, سادہ پہنا ہے, کچے مکان میں رہنا گوارا کیا ہے. میں اپنے اس دوست کے ساتھ اپنی بھابھی کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے ان کا قدم بقدم ساتھ دیا ہے. میں آپ کو بتلا دوں, آج تک نہ میں نے بھابھی کو دیکھا ہے نہ بیٹیوں کو دیکھا ہے, لیکن میرا گھر جانا ہوتا ہے, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں جیسی تربیت بھابھی نے اپنی بچیوں کی ہے, ایسی تربیت اگر ہماری بچیوں کی جائے تو ہمارا شہر گلزار بن جائے گا, جنت نشان بن جائے گا. وہ بچیاں اپنے گھروں میں رانی بن کر رہ رہی ہیں. اس غریب شخص نے ایماندارانہ صحافت کے ذریعے, بے باکانہ قلم کے ذریعے, آپ کو یاد ہوگا نصیر پپو مرحوم ہوا کرتے تھے ہمارے جنتا والے, ہم لوگوں نے ان کے مکان پر بیٹھ کر, حنیف رمضان صاحب, جلیل انصاری صاحب اور ایک آدھ دوست لوگوں نے بیٹھ کر ایک پروگرام بنایا تھا. بس اسی بات کو پورا کر کے بات ختم کروں گا. میں وہ پروگرام یہ تھا کہ ہم بچیوں کی شادیوں میں جو بے مقصد خرچ کرتے ہیں, لمبے لمبے خرچے ہو رہے ہیں, کھانے کے, پنڈال کے, منڈپ کے, اس کے اس کے, وہ سارے خرچے ہم کر رہے ہیں. 25 لاکھ 50 لاکھ خرچ کر رہے ہیں, بچیوں کو ہم جہیز دے رہے ہیں, زیور دے رہے ہیں, فلاں دے رہے ہیں اور فلاں دے رہے ہیں. اور اس کے بعد جو بچیوں کا شرعی حق ہوتا ہے, اس لیے کہ باپ کا خون بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے, اس کا دور دور تذکرہ نہیں ہوتا. یہ تو ایسا ہو گیا کہ رات بھر نفل پڑھی اور فجر چھوڑ کے سو گئے, ہفتے بھر نفل پڑھی اور جمعہ چھوڑ دیا. وہاں بیٹھ کر طے ہوا کہ ایک ایسی تحریک شروع کی جائے کہ شادیاں سادگی کے ساتھ ہوں. دوپہر کا نکاح 9 بجے ہو جائے اور شام کا نکاح 4 بجے ہو جائے. جب 4 بجے نکاح کی دعوت ہوگی تو کوئی براتی کھانا کھانے نہیں آئے گا. جب 9 بجے نکاح ہوگا تو کوئی منڈپ نہیں ڈھونڈے گا. سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے اور بچی کے گھر والوں سے کہا جائے کہ تم بجائے اس میں پیسہ خرچ کرنے کے, بچیوں کو کوئی باقی رہنے والی چیز, مکان دو, دکان دو, باکڑا دو, 2 لوم دو, ایک پلاٹ دو جس کو نہ سڑنا ہے, نہ گلنا ہے, نہ چوری ہونا ہے. فرنیچر خراب ہو جاتا ہے, زیور چوری ہو جاتے ہیں. اگر بہو تالا مار کر جائے تو ساس صاحبہ کا منہ پھولا ہم کا چور سمجھت تھی, او کے اندر تو انورٹر کا بٹن ہے, او کے اندر تو پانی کے موٹر کا بٹن ہے, او کے اندر تو پاور کا
مین کنیکشن ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اور کھلا چھوڑ کر جائے تو گھر کا کوئی بچہ ہاتھ پھیر دے، زیوروں کے چوری کے مسائل ہوتے ہیں تو بچیوں کو زیور کم سے کم دیا جائے، ان کو ان کا جائز حق دیا جائے۔ یہ تحریک شروع ہوئی، انقلاب کے مدیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں شکر گزار ہوں، اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں انقلاب نے اس کو کوریج دیا۔ ٹائمز آف انڈیا کے نائب مدیر وجیہ الدین نے اس کو آدھے پیج پر نیوز لگائی، نو بینڈ باجا بارات کے عنوان سے، اور وہ تحریک پورے شباب کے ساتھ چلی۔ عامر خان نے اپنی پوری ٹیم کو بھیجا بھونڈی میں پپو بھائی کے مکان پر، میں بھی حاضر ہوا، لیڈیز بھی آئی تھیں۔ میں عام طور پر لیڈیزوں کا سامنا نہیں کرتا، لیکن بیٹھا، پوری تفصیل کے ساتھ ان لوگوں نے اپنی بات کہی، اور میں نے اس کی شرعی حیثیت واضح کی، اسلام کیا کہتا ہے، میراث کے بارے میں اسلام کا کیا اصول ہے، بچیوں کو اسلام کیا مقام دیتا ہے، ایک عورت کو اسلام کیا مقام دیتا ہے۔ وہ اتنے متاثر ہوئے عامر خان، اس ٹیم کو بمبئی بلوایا، لیکن جلیل بھائی خود نہ گئے، محسن امیدی صاحب کو وہاں بھیجا، ان کا پورا انٹرویو آیا، اور ان کے ٹی وی سیریل میں وہ انٹرویو شائع بھی ہوا۔ بڑی شباب کے ساتھ وہ تحریک چل رہی تھی۔ اب بتلا دوں، بہت سی بہنوں نے آ کر کے یہ بات کہی، اپنے منہ سے ہم کیسے کہیں گھر والوں سے، گھر گھر کی وہی کہانی ہے، میرا گھر تنگ ہے، شوہر کی آمدنی کم ہے، میکے کے اندر پیسہ ریل پیل ہے پیسے کی، لیکن ہمارے ماں باپ بچیوں کو حق دینے کے فیور میں نہیں ہیں، مزاج نہیں ہے سماج میں۔ آپ لوگ اس تحریک کو آگے بڑھائیے کہ شادیاں سادگی کے ساتھ کرو، اور بچیوں کو اصولاً تو جائز پورا حق دو، ورنہ کم از کم جو دینا ہے وہ دو، پیسہ گٹر میں مت برباد کرو۔ یہ تحریک پورے عروج پر تھی۔ ہماری ہی ٹیم کے ایک ساتھی گھر میں شادی ہوئی، اور کچھ ایسے حالات ہوئے کہ ہم اپنے قول و فعل میں سچے ثابت نہ ہو سکے، اور وہ تحریک وہیں بیٹھی، اور پپو و جنتا والے اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ میں نے جلیل بھائی کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ جاتے جاتے ایک بات عرض کر دوں، آپ جانتے ہیں میں ادارے کا مدرس ہوں، جمعہ کا خطیب ہوں، خالص دینی میری خدمات ہیں، لیکن سماجی طور پر جانا آنا ہوتا ہے۔ بیونڈی شہر میں جن لوگوں کے پاس چل کر میں جاتا ہوں اسخود بلا کسی کام کے، اس میں سر فہرست نام جلیل انصاری صاحب کا ہے۔ میں چل کر ان کے گھر میں جا کر بیٹھ کر چائے پیتا ہوں، آدھا ایک گھنٹہ گفتگو کر کے مجھے تسکین ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے۔ سماجی معاملات مسائل میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جیسی ایماندار بے باک شخصیت کے سائے کو ہم چھوٹوں پر دراز کرے۔ بزم یاران ادب کے ذمہ داروں نے جو اقدام کیا ہے، بروقت کیا ہے۔ بڑے بڑے مالداروں کے لیے اعزاز کے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن غریبوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں ہمارے دوست جنہوں نے ایک صحیح شخص کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔